औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी सूरत बकरा की वीडियो का जो आज का हमारी आयत का मौजू है वो है 142 से लेकर 155 आयत तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अब ये तहवील किबला का मज़मून रास्ता आ रहा है, उसके लिए तमहीदी दो रकू हम पढ़ चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो मामार हैं बैतुल्ला के, अबलु अंबिया हैं, इमामुन नास हैं, उन्हीं की एक नस्ल बनी इसराइल है, उन्हीं की एक नस्ल बनी इस्माइल है। उनका दीन क्या था, उसकी बुनियाद क्या थी, उन्होंने और ख़ुद उनके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को किस बात की नसीहत वसीहत की। अब वो औलाद मुख्तलिफ पगडंडियों पर चलकर कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है, यह सारा पस मंज़र है। असल में इस तहवील किबला के लिए और तहवील किबला पर पूरे दो रकू आ रहे हैं। उससे बसा औकात ये ख्याल पैदा होता है, मेरे अपने जहन में भी कभी ये होता था कि ये ऐसी क्या बड़ी बात थी जिसके लिए कुरान मजीद ने इतने शद्दोमत के साथ और इस कदर तफसील के साथ बल्कि तकरार के साथ बात की है। तो असल में इसको यूँ समझिए, ख़ास मजहबी जहनीत होती है। अब वो मजहबी जहनीत ये होती है कि अमाल के ज़ाहिर पर उनकी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ हो जाती है, अमाल की जो रूह है ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। अवामुन नास का मामला यही हो जाता है, ज़ाहिर पर रसूमात पर जो ज़ाहरी शक्लें हैं उनकी अहमियत हो जाती है, जो असल दीन है, दीन की रूह है, जो मकासदे दीन है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। नतीजा ये होता है कि ज़ाहिर में ज़रा सा फ़र्क उन्हें बहुत महसूस होता है। ज़रा सा फ़र्क हो गया, किसी ने रफ़ा दैन कर लिया, क़यामत आ गई, मालूम हो गया ये कोई और ही आ गया हमारी मस्जिद में, ये कौन है, किसी ने आमीन ज़रा सा ऊंचा कह दिया, फिर क़यामत आ गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़ास जहनीत होती है। इस जहनीत के पस मंज़र में ये मसला छोटा नहीं था। एक तो ये कि जो कबायली और कौमी पस मंज़र था उसके हवाले से समझिए, मक्का में जो लोग ईमान लाए, ज़ाहिर बात है उन सबको अकीदत थी खाना काबा के साथ, खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए निकले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि ए काबा, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है लेकिन तेरे यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। फिर ये कि वो जो अकीदत और मोहब्बत थी वो तमाम और मुसलमानों के दिलों में भी थी। मदीना में आकर आपने रुख तब्दील कर दिया। जब तक मक्का में थे मालूम होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते थे नमाज के लिए तो आप इस तरह खड़े होते थे कि आप बैक वक़्त इस्तकबाले किबलतैन की तरफ आपका रुख हो जाता था। यानी जो जनूबी दीवार है, एक तरफ वो कोना है जिसमें हजरे अस्वद है और दूसरी तरफ वो यमानी है, रुकने यमानी जो यमन की तरफ है, जनूब की तरफ है। इधर कोई शख्स खड़ा होगा और वहीं पर यानी दरमियान जो है जब तवाफ़ किया जाता है तो दुआ मांगी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन नार। बाकी पूरे तवाफ़ में आप जो चाहे दुआ मांगे, लेकिन यहाँ ये दुआ है ख़ास। अब अगर कोई शख्स इधर खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है तो काबा तो सामने है ही, ठीक सीध में यरूशलेम भी है। इस्तकबालो किबलतैन एक ही वक्त में दो किबलों की तरफ रुख हो गया। मदीना में आकर मामला बदल गया। मदीना दरमियान में है, मक्का मुकरमा उसके जनूब में है और यरूशलेम उसके शुमाल में है। अब जनूब की तरफ रुख करेंगे तो पीठ होगी यरूशलेम की तरफ, यरूशलेम की तरफ मुंह करेंगे तो पीठ होगी काबा की तरफ। इसमें इम्तिहान हो गया उन लोगों का जो ईमान लाए थे कि आया वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की पैरवी करते हैं या अपनी पुरानी अकीदतों और अपनी पुरानी जो रवायात हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो लोग मक्का से आए थे उनकी इतनी तरबियत हो चुकी थी कि उनमें से किसी के लिए कोई मसला पैदा नहीं हुआ। हालांकि कुरान मजीद में कहीं मनकूल नहीं है कि अल्लाह ने हुक्म दिया था। हो सकता है अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही खफ़ी के ज़रिए से हुक्म दिया हो, लेकिन वही जली में कहीं नहीं है कि आपको हुक्म दिया गया हो कि अब यरूशलेम की तरफ रुख करके नमाज पढ़िए। ये इम्तिहान हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना इल्म है। अब जब ये हुक्म आया, अब इम्तिहान हो गया जो मदीने में रहने वाले जो ईमान लाए थे उनका, इसलिए कि यहाँ यहूदी भी थे, बाज़ उनमें से ईमान लाए। अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उल्मा में से थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे ज़ेरे असर थे यहूद के उल्मा के, उनके दिल में भी यरूशलेम की अज़मत थी और जब उन्हें रुख करना पड़ा
تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ تو یہ بڑا امتحان تھا ان تمام لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے۔ مدینہ کے لوگ اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط رخ پر پڑھی ہیں۔ ہمارے اتنے سالوں کی نمازیں جو ہیں ان کا کیا بنا؟ کسی کو ایمان لائے 10 برس ہو گئے تھے، کیا بنے گا ہماری ان نمازوں کا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن یقین ہے۔ تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، گویا کہ ہمارے دین کے فالوورز ہیں، ہمارا دین انہوں نے اختیار کیا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے۔ لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی پھر اب نئی ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، لہٰذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کی شدت زیادہ پیدا ہو گئی۔ یہ سارے مضامین تھے کہ جو یہاں زیر بحث آ رہے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز اس آیت کا۔ عنقریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بیوقوف لوگ، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے، یعنی 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر یعنی یروشلم کی طرف منہ کر کے، اب کس چیز نے روک دیا؟ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ دیکھیے وہی الفاظ جو 14ویں رکوع میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، گویا کہ شمال اور جنوب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب۔ محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب اللہ کے ہیں، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وکذالک جعلناکم اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے، اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اب تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے، اپنے قول سے اپنے عمل سے، پوری نوع انسانی پر۔ اب تم لنک بن گئے ہو۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی، بگڑ گئی، تحریف ہو گئی، قائم ہو گئی، دوسرا نبی آ گیا، پھر کوئی تیسرا آ گیا، چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو نوع انسانی تو نہیں ختم ہو رہی، ابھی قیامت تو نہیں آئی، اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، ان کے ظاہر و باطن کو صاف کرنے کا فریضہ سر انجام دینا، یہ کون کرے گا؟ تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبرائیل علیہ السلام لائے اور نبی کے پاس آ گئے، نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ سے جبرائیل آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد نے سکھایا تمہیں اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو۔ تو اب تم وہ درمیانی لنک ہو جس نے آگے لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ مضمون زیادہ کھلے گا آگے چل کر سورۃ حج کی آخری آیات میں۔ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ ایک مظہر ہے اس کا، اسے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ، جشن نہ مناؤ، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ تھے۔ یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے، وحی خفی سے اللہ نے فرمایا ہوگا کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وحی جلی میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو، دونوں باتوں کا امکان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو گویا اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے
کہ کون ہے جو اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی مدینہ میں آ کر اگر کوئی مکہ کا مسلمان کہتا تھا اب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ واپس ہو جاتا، ایسا ہوا نہیں۔ اور اب جب مکہ کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے، کوئی مدینے میں سے جو ایمان لائے، ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا، آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور نہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے یہاں مراد نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین، وہ جو تشویش ہو گئی تھی ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، جو ہم نے 16 مہینے پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اس وقت وہ حکم تھا رسول کا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی معرفت سے مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، معلوم ہوتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا اس فیصلے کا، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شاق گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف، تو بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وحی آئے، کب جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس آیت میں بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑی عنایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم بدلے دیتے ہیں، پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے۔ ظاہر بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کا ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم بدلے دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں اسی طرف قبلہ جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد الحرام کے رخ پر۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، مدینے میں ہو یا کہیں اور، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مشرق میں ہو، کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تورات میں بھی یہ مضمون تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا، اس لیے کہ یروشلم تو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے۔ یہ جو بھی ہیکل سلیمانی ہے کم سے کم 1000 برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان میں۔ تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا، تو وہ بھی مولانا امیر حسن صلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا، اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی آپ اگر اہل کتاب کو تمام دلائل بھی دے دیں گے، تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ ہے کہ یہ وہ خود ہیں آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی نصارہ اور یہود، اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے لیکن عین یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے، مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں، اور جو نصارہ ہیں وہ مشرق کی طرف، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جو اعتکاف کیا تھا مکارن شرکیہ، وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتکاف تھا، جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، وہ ہیکل کے کسی شرکی گوشے میں تھا، تو انہوں نے عیسائیوں نے اس کو اپنا
شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں، یہ نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو ان میں سے ٹھیک تھے، صحیح رخ پر تھے، ان کے لیے معروف کا صیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی۔ یہ انداز جو ہے معروف اور مجہول کا، یہ آپ دیکھیں گے فرق ہوگا جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا الذین اوتوا الکتاب، اور جہاں تذکرہ ہوگا اچھی بات کا وہاں جو کہ آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسے ایسے ہی پہچانتے ہیں۔ اس کو ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے، ہو کی ضمیر قرآن پاک کی طرف بھی ہے، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، یقیناً ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز نہ بنیں شک کرنے والوں میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس مت آنے دو، یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا، بیت اللہ کا ایک باطنی رخ کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک ہے ظاہر نماز کا پڑھنا، آپ نے وضو کیا ہے، قبلہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ ایک نماز کا باطن ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب حاصل ہے، دقت ہے، معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ایک ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جدھر سے بھی آپ کا نکلنا ہو، کہیں سفر کریں، کہیں بھی جائیں تو آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کام کرتے ہو۔ یہاں بظاہر جو کلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے ذریعے سے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف۔ امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف، روس میں جاؤ رخ ہوگا تمہارا مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ کعبہ ہوگا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار ہی نہیں کیا، تو یہ گویا کہ ان پر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے، ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں، اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنا ہی لیے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُمْ، اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو تشکیل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامۃ الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے، یہ اس لیے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُمْ، اپنی نعمت میں اس کا تم پر
اتمام فرما دوں، مکمل کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول۔ اب یہ دعائے ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی، اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا تم ہی میں سے۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات۔ ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا۔ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ یہاں ایک نکتہ بڑا اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں جو ترتیب تھی، یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی میں پروفٹ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی، بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ نیت درست ہو جائے، اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے، جتنے بڑے عالم بنو گے تو شیطان بھی بن سکتے ہو۔ بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں۔ یہ جو دین اکبری تھا، دین الہی تھا، اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا۔ یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء، بہت بڑے علماء۔ اسی طرح غلام محمد قادیانی، اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی ہیں حکیم نور الدین نے، جو بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا، تو در حقیقت بہت بڑا فالم ہوگا۔ اگر اس کی کج ہوگی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہی مضمون سورۃ آل عمران میں آیا، یہی مضمون پھر سورۃ جمعہ میں آئے گا، وہاں بھی ترتیب یہ والی ہی ہے۔ تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس تزکیے کے بعد پھر تعلیم میں کتاب و حکمت۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ کے علم تمہیں حاصل نہیں تھا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بامساک ہے، بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ۔ اور یہاں تک حدیث میں پھر بھی اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملا و اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے، ملائکہ، مقربین کی محفل ہے۔ بہرحال ہے تو صحیح ایک محفل تو ہے، میں اس سے بہتر محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہاں وہ 18 رکوع ختم ہو گیا، نصف اول کی سورۃ مبارکہ کا مکمل ہو گیا۔ اب آگے سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایک نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا۔ کیوں بنایا گیا تمہیں؟ یتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نوع انسانی کے درمیان۔ اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا، میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا ہے، اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہچاننا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، تب حجت قائم ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی
ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے۔ اب دیکھیے وہ کال آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو 7 آیات تھی جن کو میں نے کہا تھا خطاب بنی اسرائیل میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہیں، ان میں الفاظ آئے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْہِ راجعون۔ اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ بیان میں وہاں کر چکی ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بات سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفقل ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ فرمایا ہے اس نے کہ میں تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب پہلے ہی قلم پر قتل کی بات آ گئی۔ معشوق کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر اس سے واقعی محبت کرتے ہو، پہلا قدم ہے یہ جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ مت کہو اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخرت تک کا انتظار نہیں ہے، ان کو براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وہاں تاخیر نہیں ہے، لہٰذا وہ تو زندہ ہیں۔ یہی مضمون پھر آئے گا سورۃ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ دیکھ لو جس راہ پر قدم رکھا ہے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُم، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، وَالْجُوعِ، فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس کے بعد تبوک کی جنگ ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے مالی بھی، جانی بھی، اور ثمرات۔ اب ثمرات یہاں 2 معنی دے رہا ہے، چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل، خاص طور پر کھجور، یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے وہ ان کی یہ تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا، نکلو اللہ کی راہ میں، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی، امتحان ہو گیا کہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے، اس کا مفہوم انسان کوئی بہت محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا جو معاملہ تھا وہ کھو کر پھر اس وعدے میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔